जिसलै जम्मे ही ना जे तुड़ी जितने साफी तो नजर आते पे ना कख नहीं इन्हों का ना ही कोई नहीं पता ही कोई नहीं होना कि बड़े तुरम खान बड़ियाँ गड्डियाँ उनको बादशाहों को लर्जा रहता है कि यार ये सच बोल देगा यार इस ये या मर जाए या ना रहे या मिट जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज एक बड़ा ना दिलचस्प जिहा इंटरव्यू लैन बैठा इत्थे असल और मेरा ये बड़े यानी कई दिनों का प्रोग्राम आई कि यार गल है कि रौला पिया फरत बादशाह ते हिटलर दादा ते अलामा ते यार ये किसले बुला के बिठा के जरा अपने हाथ नाल तबीयत जरा साफ करिए ना। ते मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जेड़े वो अपने वास्ते तो हर बंदा अपने तौर पर मुअज़्ज़ज़ होंदा लेकिन मैं जरा जितने तक किसी की वो छितरौल ना कर लवां मैं सकून नहीं होंदा। ते अज मैं क्या सामने बिठा के जरा तबीयत साफ करा फरत बादशाह साहब ये थोड़ा जिहा मैनूं जिहड़ा प्रोड्यूसर साहब ने मेरे प्रोग्राम दे दस्सिया कि मैं तुहानूं इन्हां दा तारफ करावां। ये शुरू तो ही जिहड़ा ना जी एक्टर ते आर्टिस्ट ते प्लेयर ते सपोर्ट्समैन ते इहो जिहियां चीज़ां रहन अपने कॉलेज च इन्ना बड़े कलर लै जिसले फस्ट ईयर सैकेंड बल्कि 9वीं 10वीं जमातां तो जनाब अली लीडिंग रोलां दे विच स्पोर्ट्स च जिहड़ी जिमनास्टिक दी जिहियां हरकतां होंदियां न जिहड़ियां बज़में अदब फलां लेकिन कॉलेज च आके फिर स्पोर्ट्स वो जिहड़े होंदे ना बड़े बड़े सर्टिफिकेट कॉलेज कलर और ऑनर और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर और पता नहीं हो जाए वो हर साल लैने ड्रामे करने सपोर्टां करनियां फिजिकल एजुकेशन ये वो ते बॉडी बिल्डिंग है जनाब इत्थों आके अपनी छोटी जी उम्र पंजाब के मुकाबले 3 चौथी पोजीशन लै गए मैं गलत तो नहीं दस्से ते उस तो बाद मार्शल आर्ट की दुनिया बड़ा बड़ा नाम किया फर्स्ट निंजा पाकिस्तान सारी सारी रात प्रैक्टिस लखां शागिर्द बहुत यानी अल्लाह ताला ने हुण भी पिछले दिन अशरफ ताई साहब ने जी कहा है कि भाई वो तुसी अपनियां डिग्रियां शिग्रियां भी लै जाओ ब्लैक बेल्ट सीनियर 7 डान दी हुण एजाज दिता गया खिदमात भी बहुत मार्शल। उस तो बाद शायरी जड़ी है शायरी ये कोई मन्ने या ना मन्ने विचू सारे मनते हैं कि इस अहद दे विच फरत अब्बास शाह जिहा सिर कटवा शायर कोई घट ही है और पिछले 30 साल तो 40 साल तो एक गज़ल जड़ी है जड़ी कि फर्स्ट ईयर जिन्हें लिखी है शाम के बाद तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद और किसी आख्या है कि कितने आखे चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद वो जनाब फर्स्ट ईयर ते अज भी इंज लगता है जिवें बच्चों को याद है नवीं 50-60 किताबां शेरी मजमूए लेख मारे तनकीद दी किताबां तराजिम फिर पोलिटिकल इकोनॉमी ते वड्डा काम किया ट्विस्ट ऑफ इकोनॉमी थियरी दी और अपना यानी पोलिटिकल जितना भी किया ना इन्हें काम तखलीकी काम बड़ा किया यानी पोलिटिकल इकोनॉमी या इकनॉमिक्स की थियरी एक शायर देवे ट्विस्ट ऑफ इकोनॉमी और इस्लामिक माइक्रो फाइनांस का दुनिया का पहला मॉडल बनाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है इन्हों की थ्योरी के उत्ते इत्थे किसी को जो ना जरिए कोई जाके उतों नेड़ों लग जाए ना किसी बाहर की यूनिवर्सिटी तो अपने नाम नाल डॉक्टर लिख लेंदा तो इन्हों के थ्योरी के उत्ते रिसर्च उस तो बाद रेडियो टीवी कॉलम BBC तक लंदन ने जाके कहा जी मैं उत्थे जाके पढ़ना है तुहाडे कोल रेडियो तो उत्थे जाके 10-15 दिन हफ्ता लाया उत्थे कि मैं सिखाओ जी मैं इत्थों ब्रॉडकास्ट करनी है या मैं सीखना है तुहाडे कोल फिर यानी इस तरह और जिहड़े पहले चैनल आन रेडियो ते उन्हां च लीडिंग चैनल डिवेलप कीते डिज़ाइन उन्हां दे रेडियो दे FM और उस तो बाद पहला जिहड़ा प्राइवेट चैनल आई जिसलै जम्मे ही ना जे तुड़ी जितने साफी तो नजर आते पे ना कख नहीं इन्हों का ना ही कोई नहीं पता ही कोई नहीं होना कि बड़े तुरम खान बड़ियाँ गड्डियाँ बड़े मशहूर ये वो इन्हों जानता ही कोई ना ये किदाई छोटी मोटी अखबार जी तरले लैके सिफारिशें करा के कोई कालम लिख दो तो लिख दो टीवी के उत्ते पहले प्राइवेट चैनल थे फरत अब्बास शाह साहब जनाब अली उत्थे पहले प्रोड्यूसर होए और पहले एंकर होए फिर प्रोड्यूसर तो GM तक रहे यूनी प्लस और कई फिर पंजाब TV तो लैके बड़े बड़े चैनल सारे हर तरह। लेकिन मेरा हुण सवाल ये बनता है कि ना तो असी कोई बंगले बनाए ना वड्डे वड्डे फार्म हाउस ना कोई तुसी जनाब पजैरुआं ते पराडुआं रखियां ते ना कोई बड़े शशके ते कदी ये लग्या नहीं कि तुसी जेड़ा सारा कुछ इतना कीता पिछे
شاعر دیا 70 کتاباں بکس تے بڑا پاپولر یہ ساری کھچ ماری تسی. اتنا مادیت پرست دور ہو گیا ہے اور انسان کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہر شخص لگتا ہے کہ جیسے کاروں، کوٹھیوں، بنگلوں، پلاٹوں کی دوڑ میں. یہ اچھا نہیں ہے کہ چلو کوئی تو ہو یا کچھ چند لوگ تو ہوں جو کہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو کوئی دنیا کے ایسے بڑے لوگوں میں شمار نہیں کرتا، لیکن میں ان کو ماننے والا ضرور. میں صوفیاء کو ماننے والا ہوں، میں بڑے تخلیق کاروں کو ماننے والا ہوں، میں ولیوں کو ماننے والا ہوں، سائنسدانوں کو ماننے والا ہوں، ان لوگوں کو ماننے والا ہوں جنہوں نے اپنے نظریے، مشن، اپنی سوچ، انسانی سوچ، بڑی سوچ، کائناتی سوچ کے لیے اپنی ساری زندگیاں جو ہے اپنے مشن پر کام کرتے ہوئے چلتے ہوئے گزارا ہے. وہ سارا وقت انہوں نے ساری زندگی، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اس بات پر توجہ دیتے کہ بنگلے بھی بنانے کی کوئی چیز ہوتی ہے. اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے شاید زندگی میں یہ دھیان ہی نہیں آیا کہ میں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. مجھے بڑے میں اب لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں چند جن کو اربوں روپے کی مختلف، جیسے میرے آپ نے ذکر کیا پروجیکٹس کا، اور میں نے وہ ٹھکرائی ہیں آپ نے کروڑوں کی، اربوں روپے کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بجائے اس کے کہ میں پیسہ لے کر کسی کا قیدی ہو جاؤں یا میں پیسے کا قیدی ہو جاؤں، دولت کا میں اسیر، میں ایک آزاد خیال انسان کے طور پہ کیوں نہ میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں. آپ یہ جتنے آپ کو کاروں کوٹھیوں والے نظر آتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ یار 8 بنگلے ہیں، 5 فارم ہاؤسز ہیں، 10 گاڑیاں ہیں، لیکن نیند نہیں آتی، سکون نہیں. اور آپ دنیا کے بڑے لوگوں کی اسٹڈی کریں جو بلینئر تھے اور جو دنیا کے بہت زیادہ جن کو دولت مند سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری کچھ تکلیفیں لے لو اور ہمارا سارا پیسہ لے لو اور اس تکلیف سے جان چھڑا دو. اور یہ بھی کہا ہے، پوری دنیا میں ایک بحث رہی ہے کہ سچی خوشی کیا ہے، اور سچی خوشی پیسے میں تو نہیں. پیسے میں ایک عارضی خوشی ہے، ایک مصنوعی خوشی ہے. سچی خوشی بیونڈ ہے، اس سے آگے ہے کہیں. تو میں نے سمجھا ہے کہ سچی خوشی جو ہے وہ سچائی میں ہے، سچ بولنے میں ہے، سادہ ترین زندگی گزارنے میں ہے، اور بناوٹ کے بغیر جو کچھ آپا ہے. یہ جو میں اس عمر کے اس حصے میں جس نتیجے پہ پہنچا کہ جو آپ ہیں، اگر آپ اوریجنل انداز میں زندگی گزارتے ہیں، اپنی اوقات، اپنی حیثیت، آپ بناوٹ نہیں کرتے، مصنوعی پن نہیں کرتے، تو یہ سب سے بہترین طرز زندگی ہے اور اس میں سب سے زیادہ خوشی ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی کام، چاہے اقتدار ہے، چاہے دولت کے انبار ہیں، چاہے آسائشات ہیں لگاتار ہیں، پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سارا کچھ انسان پیس آف مائنڈ کے لیے کرتا ہے، اور پیس آف مائنڈ جو ہے وہ کسی کو خوشی دینے میں ہے. آپ کو خوشی جو ملتی ہے کسی کو خوشی دے کر یا کسی کو دکھ سے بچا کر، وہ ان چیزوں میں نہیں. اچھا ایک سوال ہے کہ اتنا کچھ ایک بندہ کالم لکھتا ہے، نوائے وقت تسی کالم میں پتہ ہے، روزنامہ دن اور بھی کئی جگہ تے انگریزی نیشن بھی تواڈے کالم چھپے. بندہ اتنے ریڈیو تے ہوندا ہے، ریڈیو تے بڑا پروگرام وریام شو پاپولر اور ٹی وی تے بھی آ گئے، لیکن سرکاری سطح دے اتنے کدی نہیں ویکھیا کہ تانوں پریس کانفرنس بلایا جاوے، تانوں کوئی بلا کے کوئی وہ سنے ایک باری کوئی شاید شہباز شریف نال تسی ملن گے، اتنے کوئی کھچ ماری جناب عمران خان نوں کوئی تانوں بیلی اتنے لے گیا، تسی بوہے تے جا کے کہا کہ میں جی مشاہرہ ہے میرا. تے ادوں ہی کدی اسی نہیں ویکھیا کہ جناب نو کوئی بڑا کوئی کم از کم کوئی کسی نے تھوڑا بہت ہی کوئی دے لفٹ کرا دیتی ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سرکاری سطح پہ جانے کے لیے سینئر جونیئر ہونا کوئی وہ میٹر نہیں کرتا. بالکل جو ابھی جن کو لوگ صحافی نہیں مانتے وہ پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے اکڑ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے صحافی ہیں، میں ہمیشہ شعیب مرغوب صاحب کی مثال دیتا ہوں، ان کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ کہ سرکار اور دربار کو اپنی مرضی کے صحافیوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آج کے نہیں،
وہ آپ چلے جائیں پیچھے اس وقت، یعنی صدیوں میں بادشاہتوں میں جو اس وقت کے اس طرح کے صحافی ہوتے ہوں گے، جو لوگوں میں جو رائے عامہ ہموار کرنے والے لوگ ہوں گے، چاہے وہ خطیب ہوں، لکھنے والے ہوں، جس طرح کے بھی تھے نا، سرکار اور دربار اس طرح، اور مورخین بھی وہ کرائے پہ رکھتے تھے، جن سے وہ کمفرٹیبل ہوتے تھے ان کو وہ عنایات کرتے تھے نچھاور، ان کو سہولیات دیتے تھے، ان کو تحفظ دیتے تھے، اور کوئی ایک ملنگ فقیر ہوتا تھا تو اس سے گھبرائے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک امام حج کے لیے آئے تو رش ہوتا تھا، تو بادشاہ کے لیے، اس وقت کے خلیفہ کے لیے لوگوں کو ہٹانا پڑتا تھا دھکے دے کے۔ تو بادشاہ آیا، خلیفہ آیا، تو اس کے جو تھے شرطے، جو اس کی باڈی گارڈز تھے، پولیس جو ہرکارے تھے، وہ لوگوں کو دھکے دے کر لاٹھیاں مار کے ہٹا رہے تھے۔ تو کسی نے دیکھا کہ امام آئے ہیں، تو لوگ خود بخود، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ جیسے دریا اس طرح پھٹتا ہے نا، رستہ دیتا ہے پانی بعض اوقات کسی جہاز کے لیے، ویسے لگتا ہے چر گیا، تو وہ لوگ اس طرح ہو رہے تھے خود ہی۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا جی کہ یہ تو آل رسول ہیں، امام ہیں، اور محبت کرتے ہیں لوگوں سے۔ پھر یہ میں بادشاہ ہوں کہ جی بس وہ عقیدت ہے، پیار، تو پھر وہ دشمنی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ میں بادشاہ ہوں، میری عزت نہیں ہے، تو ایک فقیر ہے۔ بڑے جو جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیں، یہ اس سچے غریب مسکین آدمی سے گھبرائے رہتے ہیں جو کٹیا میں بھی بیٹھا ہو، جو جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کو بادشاہوں کو لرزہ رہتا ہے کہ یار یہ سچ بول دے گا، یار اس یہ یا مر جائے یا نہ رہے یا مٹ جائے۔ تو بہرحال وہ طاقت بھی پھر دیکھیں وہ بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار دربار سے دور ہونے میں عزت ہے، اور اگر آپ سرکار اور دربار آپ کو پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جینون ہیں۔ جتنے وہ لوگ آپ کو نزدیک کرتے ہیں، آپ سے کمفرٹیبل ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اچھا ایک سوال ہے، پچھلے کوئی جڑی حکومت جدوں دی آئی ہے PTI دی، اور بڑا ایک سوال ہے کہ تسی 22 سال لوگ پوچھتے ہیں 22 سال تسی PTI دے نال دل جان نال بغیر کسی نو دسے پوچھے، کسی کو شاباش لے بغیر تسی لگے رہے، تھوڑا توتل رپورٹر لگے رہے، کٹاں کھا رہے، تسی تجزیے دے رہے ہو اور دائیں بائیں، اخیر کیتی 22 سال، اور تسی نوکری چھڈی عمران خان دے پہلی میٹنگ ارینج کرائی تسی عمران خان صاحب دی پریس کلب وچ، اور جتھے شاعراں دی صحافیاں نو کٹھے کیتا، بڑے سکالرز منیر نیازی صاحب، اجمل نیازی صاحب، اور بڑے بڑے لوگ اس وقت دے، تے تسی یعنی یکدم جدن وہ حکومت چاہیے تسی عمران خان تو پہلے تسی یو ٹرن لیا ہے، میرے خیال میں غلط تو نہیں گل کی؟ دیکھیں اس ہمارے ملک میں ایک خاص طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ خود کو سمجھتا ہے بھی، وہ سیاست سے آئسولیٹ ہو گئے ہوئے تھے، اور پچھلے جو حکمران تھے ان سے وہ ناخوش تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ملک جو ہے وہ نیچے ہی جا رہا ہے، لوگوں کے اثاثے سے اوپر جا رہے ہیں، ہمارا وطن دھرتی یہاں پہ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے ہر طرح کا معاشرتی۔ تو ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کی، مدد کی، ان میں سے میں بھی تھا۔ اور ہم لوگ اس لیے نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملے تھے کہ کوئی ذاتی مفاد لینا تھا یا ذاتی کوئی پروجیکشن یا مقصد تھا۔ مقصد تھا کہ ایک ایسا لیڈر آ جائے جو دیانتدار ہو، اور جو ملک ہمارے ملک کو واقعی جو ہے وہ ان جو شیطانی چنگل ہیں ان سے نکال۔ اور ہم نے بھروسہ کیا، اور یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ان کو جو ہے ان کے لیے میں دور رہ کر بھی میں نے کیا کام، اور شاید وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ میرے وطن کے لیے تھا، میری اس امید کے لیے تھا جو عمران خان سے بند گئی تھی کہ شاید عمران خان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کسی پار لگ جائیں وطن ہمارا۔ لیکن جب انہوں نے سلیکشن کی، یہ جو میرا ان سے یہی اعتراض رہا، میں نے کبھی عمران خان صاحب کی دیانت پہ انگلی نہیں اٹھائی، کبھی ان کی جو دل میں ہے کہ میں تبدیلی لاؤں، ان کی سوچ، ان کا خواب پاکستان کے لیے، میں نے کبھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سچے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ میں لوگوں کی میں یہ جھوٹ ہے کہ اچھے لوگ کہاں سے لائیں، یہ وہ نہیں۔ اچھے لوگ کیا پھر ختم ہو گئے تو پھر آپ بھی جائیں، اگر اچھے لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے ٹیم بدنصیبی یا بدقسمتی یہ تھی کہ ٹیم یہاں پہ سیاسی ٹیم منتخب کرنے میں ان سے بہت غلطی ہوئی. دوسرا میں حیران ہوا کہ 22 سال کے باوجود جب وہ حکومت میں آئے تو اس وقت لگا کہ 22 سال انہوں نے تیاری کی ہی نہیں. ان کو اب جتنی حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے جو ہم جیسے لوگوں کو دور بیٹھ کر اندازہ تھا کہ یہ جو محلاتی سازشیں اور یہ بھول بھلیاں ایوانوں کی اور یہ اقتدار کی جنگ اور یہ دنیا بھر کے پریشرز کیا ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو ایک معصوم بچے کی طرح اقتدار میں آ گئے. تبھی ابھی آہستہ آہستہ سمجھنے کے مرحلے میں ہیں، اللہ کرے کچھ اس طرف آ جائیں اور کوئی اچھے اقدامات بھی ابھی اچھا. پھر مجھے یہ بھی اب لگتا ہے کہ اگرچہ میں تو تنقید کرتا ہوں، سخت ترین تنقید بھی کرتا ہوں، وہ برداشت کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ان کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، جہاں تک مجھے میرا گمان ہے ان کو پتہ ہے یہ سچا نہیں. اور میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، میں ان تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو ویسے نہیں پہنچتی. میرا اتنا مجھے پتہ نہیں اسپرچولی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اگر کسی نے نہیں بھی بتائیں تو کسی نہ کسی طرح کمیونیکیٹ ہو گئی ہیں میری باتیں. تو میں تنقید برائے تنقید نہیں ہے، یہ تنقید برائے اصلاح. اچھا ایک اور بھی سوال میرا اتنے کرنا بنتا ہے کہ حکمران طبقے لنا تم جڑا ہے نا ایک زیر عطاب رہن والا ایک تاثر ہے کہ کدی نہیں ویکھیا کہ کسی حکمران نے تمہیں کہو جی پرائڈ آف پرفارمنس لے جاؤ کسی حکومت کسی تمہیں کہو جی کہ یار اے اتنے کوئی فلانی جگہ دے اتنے بڑے بڑے چیئرمین کوئی بن جاتا ہے، بڑے بڑے ادیب شاعر بنتے ہیں، کوئی فلانی لاکھ فلانا کوئی اتنے تو میں لگتا کہ انہوں نے نا کوئی مقصد ہے کہ میری گل سمجھ گیا. لیکن اگر آپ کمپرومائزز نہیں کرتے تو آپ عطاب کا شکار رہتے ہیں. آپ کو لوگ پھر جو ہے وہ سزا بھی اس کی دیتے ہیں کہ آپ یعنی کہ جھوٹ بولنے پہ تیار نہیں، آپ کوئی مفادات لینے پہ تیار نہیں، لفافے لینے پہ تیار نہیں، تو آپ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی طرف کے لوگ بھی آپ لوگ الٹا گھبراتے ہیں کہ یار سچا آدمی ہمیں مروا دے گا، یار یہ اس نے تو کام گڑبڑ کرنا نہیں، ہماری گڑبڑ پکڑوا دے گا. تو وہ کوئی نہیں، وہ اس طرح جو ہے وہ یہی رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں تو اس پہ خوش ہوں کہ مجھے چاہیے بھی نہیں یہ لوگ. میں ان کے لیے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا کہ میں دربار سرکار میں کیا کروں. میں عطاب میں نہیں، یہ میرے عطاب کا شکار رہتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا شاہ صاحب ایک سوال بنتا ہے، میں آج ہاتھ تھولا تو رکھی بیٹھا کہ چلو کدوں تک کسی پاسوں تو تمہیں چلو چھترول نہ ہوئے جتنا ہن تک تسی کام کیتا ہے بطور صحافی، بطور ایک مقصد ہے کہ ایک چلو دانشور کہہ لیں، دانشور بقول ایک بزرگ نے کہ آج کل دانشور گھٹتے دانشور زیادہ. جہاں بھی تسی شاعر، ادیب، کوئی لکھاری، صحافی، میڈیا پرسن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جتنے تسی کام کیتے ہیں یہ کماں دی کی کوئی ویلیو کوئی کیوں کیتے یہ کوئی یعنی میں آخنا چاہنا کہ کیا یہ تو تسی مطمئن ہو کہ جو کوئی تسی کیتا ٹھیک ہے یا اجے بہت ساری کوئی چیزاں رہ گئی ہیں یا کوئی پچھتاوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مطمئن نہ ہوتا میں اپنے کام سے، اپنی زندگی سے، تو میں اب تک اس پہ ڈٹا نہ رہتا، میں رستے تبدیل کرتا. میری آپ زندگی میرے بچپن سے لے کے دیکھیں، میں نے آرٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، چاہے وہ شاعری تھی، موسیقی تھی، سپورٹس تھی، مارشل آرٹ کہہ رہا ہوں، یا باقی آرٹس ہیں جو یہ براڈ کاسٹنگ کو بھی میں آرٹ سمجھتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں نے آرٹ کو کبھی نہیں چھوڑا. اور جہاں تک اطمینان کی بات ہے تو جب بندہ اپنی مرضی کی زندگی، اپنی چوائس کی زندگی گزارتا ہے اور اندر سے بندے کو پچھتاوا نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا نہ کرتا تو پھر یہ ہوتا، تو پھر بندہ مطمئن ہوتا ہے. تو میں نے اتنا اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اتنی ڈھیروں شاعری میں تخلیق کر سکوں. اللہ نے توفیق دی کہ میں موسیقی سے پیورٹی کے ساتھ حاضر اٹھا سکوں. میں حالات کو سمجھنے کی اپنے تئیں جو تجزیہ کوشش کر سکوں. تو اتنا کچھ جو ہے وہ رب نے یہ عطا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے اوپر اصل ہوتی یہ ہے یہ عطا. باقی جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ بڑے لوگ آتے ہیں، غالب سے لے کے اب تک منیر نیازی صاحب تک شاعر تھے جو جنہوں نے غربت میں سارا وہ دیکھا لیکن نام انہیں کا، اور جو درباری سرکاری تھے آج کوئی جانتا نہیں. اسی طرح
یہ صحافی جو ہیں ضیاء الحق کے دور میں بہت سارے ابھرے، ان کو جو چاہیے تھے، اس طرح بھٹو صاحب کے دور، لیکن جو سچ پہ قائم رہا نا، عزت اور نام اسی کا ہوتا ہے۔ کئی گمنام بھی سپاہی ہوتے ہیں، جس طرح وہ وطن اور قوم کے لیے، ادب کے لیے، مشن نظریے کے لیے لوگ گمنام بھی رہ جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کنسیڈر ضرور ہوتا ہے۔ شاہ صاحب تسی کیتا زندگی وچ بڑا کام، محنت کیتی ہے، دن رات محنت کیتی اور تمہیں محنت دا پھل میرے خیال لبے کوئی نہیں۔ یہ بڑی وڈی گل ہوندی کہ پھل دی توقع رکھے بغیر محنت کرنی، یا پھل دے تے اکھ رکھ بانی، پھل واسطے محنت کرنی۔ تسی کیتی اپنی من موجی مستی یا سوچ یا نظریے واسطے۔ یہ دسو کہ اگے ہن مستقبل وچ وڈے ہو کے کی کرن دا ارادہ ہے تہاڈا؟ بطور ایک رائٹر دے، جرنلسٹ دے، شاعر دے، تہاڈا لوکاں واسطے کوئی تہاڈے دل وچ ہوئے پیغام، کوئی میسج کہ تہاڈی یہ گل جڑی ہے وہ ضرور پہنچے لوکاں تک جناب عالی؟ مجھے تو لگتا ہے میں بڑا ہوا ہی نہیں، میرے اندر کا بچہ زندہ ہے، میرے اندر کا نوجوان زندہ ہے، اور ابھی تک میری خواہشیں، میرے خواب، میرے سپنے اسی طرح توانا ہیں۔ اور میں نے زندگی میں بھی کیا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ جو خدا کو مانتے ہیں ان کے لیے رب ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے اخلاقیات ہے، فطرت ہے۔ تو فطرت ہو یا رب ہو، یہ اس وقت ہی خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کی فطرت اور کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ مخلوق میں انسان بھی ہیں، مخلوق میں درخت بھی ہیں، مخلوق میں چرند پرند بھی ہیں۔ جب آپ ایک چونٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی اور مشن کوئی نہیں ہے۔ اور وہ میں نے سوشل ورک میں بھی الحمدللہ جتنی میری اوقات ہے میں نے اس سے بڑھ کے کیا۔ کون ہے آج کے دور میں لوگ گھر بناتے ہیں، میں نے گھر بیچ کے لوگوں کی خدمت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو اپنے نوجوان ہیں، جو باقی میرے لوگ ہیں، میرے جیسے ہیں، میں انہیں یہ کہوں گا کہ ایک تو نا امید نہ ہو حالات سے، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ عمران خان لائے نہ لائے فطرت ضرور لاتی ہے۔ تو اس لیے مایوس نہ ہو حالات سے، اور حالات سے جنگ کرنی چاہیے۔ اور وہ ایک شعر ہے کہ بے سبب ہی گلہ کیا ورنہ کون خود کو غلط سمجھتا ہے۔ اپنی غلطی اور اپنے آپ کی درستگی کی گنجائش رکھے ہمیشہ خود، کیونکہ سب سے مشکل کام ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرنا دل سے، اور اپنے آپ کو دیکھنا یار میں یہاں غلط تھا۔ جس کو یہ چیز آ گئی اس کے بیڑے پار ہے۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ آپ ہی مجھے یہ فرمائش کریں، کیونکہ آپ انٹرویوز میں شاعر سے یا سنگر سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی سنائیں، تو 2 شعر میں سناتا ہوں کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد۔ بہت شکریہ۔ گلاں بڑیاں اجے رہ گئی ہیں، تھوڑے جہے وقت تو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا دے اتنے چھوٹی ویڈیو لوگ پسند کرتے، گلاں تو اتنی کہ پوچھی جاگی مکنی نہیں۔ لیکن چلو اے بہت سارے لوگوں کے جڑے سوال آن، میں کہ یار اج میرے کو قابو آئے تو میں پوچھ لواں۔ تو اج دے پروگرام میں اجازت ہو یار، ساڈا چینل جڑا نا ہٹلر دادا ہے، سبسکرائب کر لے کرو، تہاڈی بڑی مہربانی۔ سبسکرائب کیتا، بیل آئیکن تے شیئر ضرور کیتیاں کرو۔